पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन इकराम, इंतहाई इंतहाई अफसोसनाक सानिहा सानिहा पिम्स हॉस्पिटल जिसने हर आंख अशक बार कर दी है। जी हाँ, मैं उसी सानिहा पिम्स हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं जिस हॉस्पिटल में अब से कुछ दिन पहले एक साजिश के तहत इमरान खान को मौजूदा हुकूमत ने अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बजाय पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया था और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और अब पिम्स हॉस्पिटल में हर तरफ चीखो पुकार, हर तरफ क्यामत ही क्यामत है। और सानिया जो ये पिम्स हॉस्पिटल हुआ उस पर कुछ होलनाक इंकशाफात हुए हैं। स्टोरी का ड्रॉप सीन हुआ है कि असल जिम्मेदार कौन है, और वो असल जिम्मेदार बेहिस बेगैरत टीवी पर बैठकर बीपर्स दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया का हाल हो चुका है। मैं पिम्स हॉस्पिटल के सानिया की एक तरफ तो मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सानिया कैसे हुआ, कौन इसका जिम्मेदार, डॉक्टर्स का मकरू तरीन किरदार, और जो इसके असल जिम्मेदारान हैं वो कौन है, और ऐनी शाहिदीन कैसे वहां पर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। जिनके बच्चे वहां पर शहीद हुए हैं, मर चुके हैं, वो क्या बता रहे हैं कि उनके साथ कैसे खून की होली खेली गई। लाशें ही लाशें हैं। और इमरान खान जो है उनके हवाले से क्या खबर है कि उनकी जान के साथ वहां पर कैसे और क्यों खेला गया और किसने खेला। ये डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी बड़ी अहम है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, वक्त जाया किए बगैर स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिम्स हॉस्पिटल का सानिया कैसे होता है, इसका सदेबाप और इसके सारे जिम्मेदारान की एक एक करके डिटेल आपके सामने रख देता हूं। फिर मैं इमरान खान वाली जो स्टोरी है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान की जान के साथ भी खेला गया। जनाब, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि पिम्स हॉस्पिटल के बच्चों के वार्ड में आतिशज़दगी के वाकये में 14 नौमौलूद बच्चे हलाक हो गए, 15 भी रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि नर्सरी के अंदर आग लगी, जहां पर जो है वो सी सेक्शन होता है या औरतों का ऑपरेट होता है, वहां पर बच्चे जो हैं वो छोटे जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है, वहां पर आग लगती है और 15 बच्चे वहां पर हलाक हो गए। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान सिकंदर ने बच्चों की हिलाकत की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि आग पिम्स हॉस्पिटल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी, जिसमें मजमूई तौर पर 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस गए, मुकम्मल तौर पर यानी कि नौमौलूद पैदा होने वाला बच्चा झुलस के। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आग भड़कने की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। बयान में कहा गया कि अमदादी सरगर्मियों में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसों ने हिस्सा लिया और आग पर फिलफौर काबू पाते हुए बच्चों को फौरी तौर पर ICU में शिफ्ट किया गया। इंतजामिया का कहना है कि वाकये की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। वही कमेटियां खेल रहे हैं, जिनके बच्चे जाने थे वो तो बच्चे चले गए ना। आपकी एक नाकिस कारकर्दगी की वजह से आप तो बड़ा शोर डाल रहे थे कि पिम्स हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का सरकारी हॉस्पिटल, जहां पर जो अस्पताल हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है, तो दुनिया में या दुनिया के इन्वेस्टर पाकिस्तान कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। ये हुकूमत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज हो रही है। और जनाब, जो आग लगने की वजूहात है उसका तयन करेगी। इससे कबल पिम्स के तर्जमान डॉक्टर अनीसा जलील ने बताया कि ताहाल इस वाकये में किसी बच्चे की मौत की तस्दीक नहीं की जा सकती। ये डॉक्टर साहिबा जो हैं ये पागल हो गई हैं, सठा गई हैं। शायद इनका, अगर इनका अल्लाह करे इनका बच्चा होता वहां पर, जैसे ये बगैरती की बातें कर रही है, अल्लाह करे इनका बच्चा होता। आप तो गरीबों के बच्चे शहीद हो गए ना, आपका मेरा बच्चा शहीद नहीं हुआ। आपके मेरे वो जज्बात नहीं हो सकते जैसे ये फैमिलीज के जज्बात हैं। खैर, तर्जमान का ये कहना था कि आग एयर कंडीशन यूनिट में लगी, यानी कि जो AC है उसकी यूनिट में लगी और ऑक्सीजन के कनेक्शन के बाइस आग फौरन भड़क उठी। उनका कहना था कि हादसे के वक्त वार्ड में 15 बच्चे दाखिल थे और अस्पताल के एक एहलकार का यह कहना है कि आग 6:45 में चिल्ड्रन वार्ड में लगी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पुलिस की सरबराह मौके पर मौजूद हैं, जबकि मीडिया को जाए हादसे पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जाने देना था इजाजत। था पता चलता है कि पाकिस्तान का ये इस हुकूमत का मकरू तरीन किरदार, ये चेहरा इनका जो देखे दुनिया देखे। बल्कि और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने इस वाक़े का जनाब नोटिस ले लिया। वही नोटिस लेने से क्या होगा, बच्चे वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, वो नोटिस लेने से क्या होगा। अब आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि पिम्स हॉस्पिटल में आग असल में क्यों लगी है। पिम्स हॉस्पिटल में फटने वाला एयर कंडीशनर कंप्रेसर 3 दिन से ट्रिप कर रहा था। अब कंप्रेसर ट्रिप कर रहा था, उसको इन्होंने लाइटली लिया।
اب یہ خبر آ گئی اور پھر انتظامیہ کو بارہا بھی بتایا گیا کہ اے سی ٹرپ کر رہا ہے، اور انتظامیہ نے اے سی ٹرپ ہونے پر کوئی توجہ نہیں دی، اور اے سی کمپریسر میں پھر آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کی وجہ سے جو سلنڈرز وہاں پر پڑے ہوتے ہیں آکسیجن کے وہ ان میں آگ بھڑکی، اور پھر آگ بھڑکنے سے وہ پورے کا پورا وارڈ جو ہے وہ جھلس گیا، اور 15 بچے نومولود بچے جو ہیں وہاں پر جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ یہ پاکستان کی انتظامیہ کا حال ہے، یہ ہسپتال کی انتظامیہ کا حال ہے۔ اور سی ڈی اے نے رپورٹ دیا پھر اوپر سے جناب، جو سب پاکستان کا اور سب سے کرپٹ ترین ادارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ 14 نومولود بچے جہاں بھاگ ہوئے، 19 افراد کو بحفاظت نکالا گیا۔ صبح 6:54 پر آگ کی اطلاع ملی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں 6 منٹ میں وہاں پر پہنچی۔ ایمرجنسی راستے باہر سے بند تھے، آگ بجھانے کے انتظامات ناقص تھے، سیکیورٹی عملے نے کام میں رکاوٹ ڈالی۔ یہ سی ڈی اے نے اس حوالے سے جناب رپورٹ دی ہے۔ اور اب جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا، جن کے بچے وہاں پر شہید ہوئے، جو ان کی فیملیز تھی وہ کیا رپورٹ کر رہی ہیں، ان کی طرف جانا بہت ضروری ہے۔ ایک متاثرہ والدہ وہ وہاں پر چیخو پکار کر رہی تھی، جن کا بچہ بھی وہاں پر شہید ہو گیا، جھلس کر راکھ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بچہ دیں گے تو میں یہاں سے اٹھوں، میرا بچہ دیں گے میں یہاں سے اٹھوں۔ جناب ہمیں کیا معلوم کہ بچے 10 جلے یا 20 غائب ہو، کوریڈور اور نرسنگ اسٹیشن میں ایک بھی نرس موجود نہیں تھی، یعنی کہ ایک پورے پلانڈ طریقے سے کیا ہسپتال میں آگ لگائی گی، اور عین اس موقع پر لگائی گی جہاں پر جب صرف بچے بچے تھے، نہ وہاں پر کوئی نرس موجود تھی۔ یہ عینی شاہدین کہہ رہے ہیں، متاثرہ والدہ کہہ رہی ہے سارے کا سارا عملہ غائب تھا، گائنی وارڈ میں بھی کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، پورا عملہ ایک ساتھ غائب تھا، آئی سی یو لاک تھا۔ تو کیوں لاک تھا؟ یہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں بھی گھنٹوں لیٹ آئیں، ہم اپنی مدد خود کر رہے تھے، 15 دن سے یہاں ہوں، پیسے کے بغیر نرسز کام نہیں کرتی۔ یہ ایک انہوں نے جو ہے وہ اس پوری سازش کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ پی پلان واقعہ تھا، نرسز غائب تھیں، عملہ غائب تھا، اور ڈاکٹرز موجود نہیں تھے، آئی سی یو کو لاک کر دیا گیا۔ کیوں لاک کیا گیا؟ حالانکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے جناب، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو متاثرہ والدہ اس کا بھنڈا پھوڑ رہی ہیں، اب اس کو بھی میڈیا سے غائب کر دیا جائے گا۔ اب یہ خبر میڈیا سے 1-2 دن کے بعد لائم لائٹ میں آئے گی، لوگ توجہ دیں گے، پھر غائب ہو جائے گی۔ پاکستان ہے، یہاں پر جو ہے وہ ہر چیز ہوتی ہے۔ ایک والد نے جناب گفتگو کی، انہوں نے کہا اللہ نے 4 سال بعد اولاد دی، 4 بجے بیٹا پیدا ہوا، اور 6 بجے یہ ثانیہ ہو گیا، میرا بچہ اب کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جناب انتہائی اندوناک واقعہ جو پیش آیا، اور اس کی ساری سازش جو ہے میں نے آپ کے سامنے بے نقاب کر دی ہے کہ کیسے عملہ غائب کر دیا گیا، ڈاکٹرز غائب ہو گئے، نرسز غائب ہو گئی، پھر اچانک سے آگ لگ گئی، بچے شہید ہو گئے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کس نے کیوں کروایا، کیسے کروایا، یہ اس کو ڈگ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہم ترین سوال ہے کہ شہر اقتدار کے ہاسپٹل میں ایک سازش کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب جناب پھر ہنگامی طور پر اجلاس بلا لیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اور ان کی زیر صدارت پیمز میں آتش زدگی کے حوالے سے اجلاس ختم ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور سخت ترین کارروائی کی احکامات دیے۔ اجلاس کے دوران جو سیکرٹری صحت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو فوری طور پر معطل کر دیا اور اجلاس سے جانے کا کہا ہے۔ سیکرٹری صحت کو تو آپ نے معطل کر دیا، وزیر صحت کا کیا کرنا ہے؟ اور پھر جو سیکرٹری صحت عہدے سے ہٹایا گیا، لیکن جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ہیں ان کا کیا کر رہا ہے؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی تعیناتی جو ہے وہاں سے ہوئی ہے، اور وہ وزیروں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں، ایسی جگہ سے مقرر ہوئے ہیں۔ آپ ذرا ہٹائیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کو، آپ نہیں ہٹا سکتے۔ سیکرٹری صحت کے اوپر آپ کا ہاتھ ڈلتا تھا، آپ نے ڈال دیا۔ وزیر صحت کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں ڈلتا مصطفیٰ کمال کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کے تحدی ہیں، وہ چھوڑ جائیں گے، آپ کی حکومت کو خطرہ پڑ جائے گا۔ تو یہ جناب پاکستان کے اندر اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے موجودہ حکومت جو ہے وہ خون کی ہولی بھی کھیل رہی ہے، عوام کے گھروں پہ ڈاکے بھی مارتی ہے، عوام کے گھروں پر جناب یہ ریڈ بھی کرتی ہے۔ اب بچوں کو انہوں نے شہید بھی کیا ہوا گولی مار کر 26 نومبر پر، اب یہ ہسپتال کے اندر بچوں کو سازش کے تحت مار رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ دیکھیں کتنا بے حس رد عمل دیا گیا وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی جانب سے جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے میری کارکردگی بتانے کا۔ میں آپ کو اپنی کارکردگی کیوں بتاؤں؟ جب اینکر نے سوال پوچھا، آپ اس وقت جذباتی ہیں، پیمز ہاسپٹل پہلے ہی اپنی استعداد کار سے زیادہ کام کر رہی ہے، آپ اس وقت جذباتی ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ جناب ان کی جانب سے کہا گیا۔ اب ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں دیکھا گیا کہ پیمز میں جو ریسکیو عملہ ہے ان کے افراد سیڑھی لگا کر ایک فلور سے دوسرے فلور پر جا رہے ہیں، یعنی کہ جناب سیڑھی پوری نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کھڑکیاں توڑ کر ہاتھوں سے پکڑ کر عمارت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کھڑکیاں توڑی جا رہی تھی کہ کچھ تھا ہی نہیں وہاں پر۔ تو یہ جناب وفاقی وزیر صحت کی اپنی کارکردگی ہے، کیا شہباز شریف صاحب ان کو ہٹائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اپنی جگہ کے اوپر جناب کھڑا ہوا ہے۔ اب کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اب میں نے سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ سازش کے تحت آج کا سارا واقعہ جو ہے ہوتا ہے کیسے ہوا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پیمز ہاسپٹل عمران خان کو منتقل یہ کہہ کر کیا گیا
کہ ہم عمران خان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں منتقل کریں, سرکاری ہسپتال میں منتقل کریں گے, ایسے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. پھر انہوں نے فکس میچ کھیلتے ہوئے 3-4 جو اڈیالہ جیل کے قیدی تھے ان کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈلوا دی کہ ہمیں بھی جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے وہاں پر منتقل کیا جائے. حکومت کہہ رہی تھی کہ سب سے بہتر ہاسپٹل ہے جہاں پر عمران خان کے ٹیسٹ ہی نہیں ہو پائے, جن کی اینجیوگرافی ہونی تھی وہ مشین ہی وہاں پر موجود تھی لیکن وہاں پر ڈاکٹرز کو نہیں پتا تھا, ڈاکٹرز کو عمران خان کی رپورٹس کا نہیں پتا تھا. عمران خان صاحب ان سے پوچھ رہے تھے لیکن وہ وہاں پر لاجواب بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر کہا گیا رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہ سیکیورٹی ایجنسی سے کہا ہے ہمیں کیا کہا, ہمیں کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, یہ سیکیورٹی رسک ہے, تو الشفا کی بجائے آپ یہاں لے جائیں. تو ہم نے عمران خان کی گاڑی کا راستہ موڑ دیا. یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کل کلیم کیا گیا. یہی کلیم جو ہے وہ طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں. کیا رانا ثناء اللہ صاحب اس کا جواب دیں گے؟ کیا طارق فضل چودھری جو ہے اس کا جواب دیں گے؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پر جواب طلب کرے گی, کیونکہ اب تو 16 ستمبر کو جو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے جناب جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ جو حکومت کی جانب سے یہ پیمز ہاسپٹل کا ثانیہ ہے اور جو ان کی نرسری وارڈ میں یہ ثانیہ پیش آتا ہے, اس کے بعد عمران خان کو علاج کی غرض سے پیمز ہاسپٹل منتقل کرنے کا جو موقف ہے وہ حکومت کا مزید کمزور دکھائی دے رہا ہے. اس ثانیہ کی گونج 16 ستمبر کو سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران بھی آپ کو سنائی دی جا سکتی ہے, اور حکومت کے لیے ستمبر اور اکتوبر کے مہینے اب مشکل نظر آ رہے ہیں. اب سپریم کورٹ میں بتایا جائے گا کہ جناب پیمز ہاسپٹل کے اندر یہ ثانیہ ہوا اور عمران خان کو ایسے سازش کے تحت وہاں پر جایا گیا تاکہ ان کی جان لے لی جائے. ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور کوئی نہ کوئی حادثہ, اسکینڈل یا نیا بحران حکومت کو جو ہے وہ نئی مشکلات ان کے لیے پیدا کر رہا ہے. آئندہ آنے والے 2 ماہ حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں, اور حکومت کو صرف سیاسی مخالفین ہی نہیں بلکہ ایسے واقعات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کا دفاع کرنا انتہائی مشکل ہے. آپ ان کا دفاع نہیں کر سکتے. آج کون سا اینکر ہے جو اس کا دفاع کر رہا ہے؟ پیمز ہاسپٹل کا دفاع کریں اینکر صاحب, کریں جو پاکستان کا گندا خلیج گھٹیا میڈیا دفاع کرتا ہے ہمیشہ سے وقت کا, حکومت کا, کرے آج ذرا دفاع. قدرتی آفات حادثہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن اس ثانیہ کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. این اس وقت کے اوپر جب حکومت عمران خان کے علاج کے لیے پیمز ہاسپٹل کو قابل اعتماد قرار دے رہی تھی, اور اسی ہسپتال میں معصوم بچوں کا زندہ جل جانا حکومت کے موقف کے اوپر ایک بڑا اہم ترین سوال ضرور کھڑا کرتا ہے. این اسی یہ 2-3 دن کا وقفہ پڑا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ سوال کہ سیکٹری ہیلتھ کو تو معطل کر دیا گیا, لیکن والدین کے غم کا مداوع کیا ہے جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کھو دیے, لیکن یقینی طور پر جناب آپ نے وزیر صحت کو جو ہے وہ معطل نہیں کیا, آپ نے پیمز ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو معطل نہیں کیا, کیونکہ آپ کا ہاتھ وہاں نہیں پڑتا. یہ پاکستان کا پورا سسٹم ہے جو کلیپس کر گیا. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا. کے بعد پاکستان زندہ باد.